अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हस्ब हाल के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल और करम से आप खैर खैरियत से होंगे। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को, बच्चों को जो स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं, मैं तो स्कूल से फारगुल तहसील हो गया हुआ हूँ। जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं मेरे एज फेलो, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि तड़ातड़ मेहनत शुरू कर दें, क्योंकि इम्तिहान नजदीक आ गए हैं। बल्कि जिसने को ट्यूशन पढ़नी है फटाफट पढ़नी शुरू कर दें, बल्कि सारी नहीं अब तो पढ़नी होती है ट्यूशन। जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते मेरी तरह, वो अपने किसी बहन भाई के पास ट्यूशन पढ़ लें या किसी रिश्तेदार मल्लेदार के पास पढ़ लें। अच्छा, ट्यूशन के बगैर गुजारा नहीं है ना। वो जमाने गए जब पूरी क्लास में कोई एक दो बच्चे होते थे जिनको ट्यूशन की जरूरत होती थी और लोग कहते थे कि यार इसको जरा जोर लगवा देंगे बाकी स्टूडेंटों के साथ मिल जाए। अब तो हर बच्चा ही ट्यूशन पढ़ता है। सही है यार। वैसे कभी गौर करो इस बात पे कि क्या ट्यूशन से फरोग तालीम में मदद मिल रही है या उल्टा हमें नुकसान हो रहा है? मेरा ख्याल है कि हमें शदीद नुकसान हो रहा है। और हम दुनिया के उन मुल्कों में हैं, उन चंद मुल्कों में हैं जहाँ पे ये जो ट्यूशन कल्चर है ये तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, कहा यह जाता है कि फिलिपाइन में है, इंडोनेशिया में है, मिडल ईस्ट में है। बाकी यूरोप, कनाडा और अमेरिका में ट्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है। नुकसान ये हो रहा है कि बच्चा बेचारा 2-3 बजे स्कूल से आता है, उसके बाद फिर ट्यूशन वाला बैग उठा के रोटी खा के उधर को चला जाता है, उधर से आके बेचारा ढंग करके गिर जाता है, उसकी हेल्थ खराब हो रही। उससे भी बड़ा नुकसान ये हो रहा है, और खास तौर पर ये नुकसान सरकारी स्कूलों में हो रहा है कि दोनों तालिब इल्म भी और असातिज़ा भी वो अपने जो बुनियादी वक्त है तालीम के लिए या अपने जो फ़राइज़ हैं, बुनियादी फ़राइज़ हैं, उनसे पहलू तही करते हैं। मसलन उस्ताद जो है उसकी तमाम तर जो तवज्जो होती है वो ट्यूशन पे होती है। वो उसके लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तराशता है, बल्कि बाज नाजायज इकदामात करता है, पसंद नापसंद खास एक मयार क्लास में रवा रखता है कि जो बच्चा उसके पास ट्यूशन पढ़ता है वो उसका मंजूर नजर बन जाता है। और दूसरी तरफ तालिब इल्म को भी पता होता है कभी भी वो क्लास में जितने बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उनकी पहली जो तरजीह है वो हमेशा ट्यूशन होती है, स्कूल या क्लास में नहीं होती। वो कभी भी अटेंटिवली लेक्चर नहीं सुनते टीचर का, उनको पता होता है कि मैंने शाम को ट्यूशन पढ़नी है। हाँ, उधर क्लासरूम में बैठ के वो मूंगफली वगैरह के साथ एंजॉयमेंट करते हैं। उनको पता होता है कि ये जो सवाल ये मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं ये जाके ट्यूशन पे ज्यादा तफसीली बताएं। बिल्कुल ऐसा ही या फिर कुछ जो स्टूडेंट हैं वो पीछे मोबाइल के ऊपर अपनी तस्वीर फेर रहे होते हैं। ये तो वाकई अब रवाज जो है ना जी ट्यूशन वाला, ये 100% बच्चों में तकरीबन आ गया हुआ है। उसके बगैर तो अब बच्चे चलते ही नहीं। अजीजा, मेरे ख्याल में इतने स्कूल्स नजर नहीं आते जितने आपको ट्यूशन सेंटर्स नजर आते हैं। ये तुम्हारा ख्याल नहीं है, बल्कि एक अंग्रेजी जरीदे की सर्वे रिपोर्ट है। हाँ, उसमें उसने बताया है कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों की जो तादाद है वो ट्यूशन सेंटर से कम है। और इतनी बुरी हालत है, इतने गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं ये ट्यूशन सेंटरों वाले। मैं तुम्हें क्या बताऊं, कई जगह पे मैंने देखा ट्यूशन सेंटर के बाद बच्चे खेल रहे हैं, गोलगप्पा कर रहे हैं, अकेडमीज के बाहर खड़े यार सिगरेट पी रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। और वो ट्यूशन सेंटर वाले जो हैं उनको सिर्फ 5 से 6 हजार फीस करने की तरफ ध्यान है, स्कूल बच्चों की तरबियत की तरफ कोई ध्यान। स्कूल में तो बहरहाल किसी ना किसी हद तक कोई कंट्रोल होता है, लेकिन इन एकेडमीज में और ट्यूशन सेंटर्स में कंट्रोल नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। बहुत बुरी हालत है यार, इखलाक नाम की उधर कोई चीज ही नहीं नजर आती। इखलाकियात का तो खैर जनाजा ही निकल गया हुआ है। और ये एकेडमियां और ये जो है ये ट्यूशन सेंटर, ये अक्सर चूंकि रात के वक्त होते हैं, उधर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, कोई उनको देख नहीं रहा होता। कई जगहों पे तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे, फायरिंग तक के वाकयात सामने आए। अच्छा, ये जो ट्यूशन कल्चर है इसके फरोग की बहुत बड़ी वजह यह भी है कि माँ बाप ने भी बच्चों की तालीम में दिलचस्पी लेना छोड़ दी। माँ बाप बच्चों की तालीम में दिलचस्पी तो लेते हैं लेकिन इतना तरद्दुद नहीं करते कि खुद बच्चों को बैठ के पढ़ाएं। जी सर, ये जो मैं फायरिंग वगैरह और गोलगप्पे वाली बात कर रहा हूँ ना, ये वो माँ बाप है ना जो इस्लामाबाद अजलास में चले जाते हैं और उनके बच्चों के साथ एक 10 सिपाही भी जाता है ट्यूशन सेंटर में। उन्होंने बकायदा गैंग से बना ली हो गई, बड़ी अजीब सी हालत हो गई हुई है। अच्छा सर, कुछ अर्सा पहले तक तो जब आप 9th में या 10th में जाते थे तो बच्चे को ट्यूशन की जरूरत होती थी
اور پیرنٹس اس کو ٹیوشن لگوا بھی دیتے تھے. لیکن اب تو اسکول جانا شروع ہوتا ہے بچہ تو ماں باپ لازمی کر دیتے ہیں کہ اس نے اسکول بھی جانا ہے اور ٹیوشن بھی کرنی ہے. ہاں نرسری کے پہلی کے بچے بھی ٹیوشن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ 9th 10th کے بچے جو تھے نا وہ بھی ایگزام کے نزدیک 2-3 مہینے میکسیمم 3 مہینے ٹیوشن پڑھتے تھے اور باقی سارا سال وہ اسکول میں ہی پڑھتے تھے. اب تو شروع سے ہی پہلے مہینے سے ٹیوشن ساتھ شروع ہو جاتی ہے. اسکول کے جو مختلف اساتذہ ہیں, مختلف سبجیکٹس کے جو ٹیچرز ہیں, انہوں نے گینگز بنائے ہوتے ہیں باقاعدہ لڑکوں کو پھانسنے کے لیے کہ جناب ٹیوشن اکیڈمیز بنائی ہوتی ہیں, ٹیوشن سینٹرز بنائے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ کیمسٹری اور فزکس میں تمہیں پڑھا دوں گا, اردو اور انگلش کے لیے فلاں پروفیسر سے رابطہ قائم کرو, اور جو اردو اور انگلش کے لیے لڑکے پھانس رہے وہ فزکس اور کیمسٹری کے لیے ان کو ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کام سے لاکھوں روپے یہ کما رہے ہیں اس طرح کے لڑکے جو ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فلاں پروفیسر اگر تم پڑھ لو, بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہوئی ہے. ہاں. اور اس میں یہ بھی عجیب سی بات ایک نکل آئی ہوئی ہے کہ جاتے ہی آپ کو ٹیز کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کا بچہ بہت نالائق ہے. ہاں ٹیچرز ہی کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, کرتے ہی جائیں گے تاکہ آپ اس کو ٹیوشن پہ ڈال دیں اور بالکل نہ ہٹائیں. اچھا کئی ٹیوشن سینٹر ایسے ہیں انہوں نے کیا رنگ بازی شروع کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم ویسے نہیں رکھیں گے بچہ اکیڈمی میں, پہلے اس کا ٹیسٹ لیں گے. بھائی نالائق ہے تو تمہارے پاس لے کے آئیں اور اس کے رنگ پسٹن بدلوانے. ٹیسٹ کس چیز کا؟ ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ. مسلم لیگ نون کے سینیٹر طارق عظیم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے حلقے کے لیے فنڈز سیاسی رشوت اور کھلی دھاندلی ہے. اچھا, وزیر اعظم کے حلقے میں فنڈز کا استعمال کھلی سیاسی رشوت ہے اور میٹرو بس سروس جو ہے یہ خالصتاً عوامی خدمت ہے. بس پول پڑا یار ان کا اپنا جایا کرو. طارق عظیم صاحب آپ معصوم آدمی ہیں حیور, آپ نے کبھی الیکشن نہیں لڑا, بلکہ آپ کو تو میرا خیال ہے کبھی مچھر بھی نہیں لڑا. حیور یہ جو الیکشن ہوتا ہے نا یہ جب نزدیک آتا ہے تو جو بندہ سلام لیتا ہے نا وہ بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. سیاسی رشوت ہوتی ہے. کہیں آپ رات کو پھول کے گھر جاتے ہوں گے, آج مجھے بڑیاں سلامہ ہوئی ہیں. الیکشنوں کے نزدیک تو جناب پلین رشوت لینے والا بندہ بھی سیاسی سمجھ کے لے رہا ہوتا ہے. الیکشنوں کے نزدیک بڑے اہم دن شروع ہو جاتے ہیں سیاستدانوں کے لیے. ہائے 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 ہائے, جیسے غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی اس طرح ان دنوں میں تو غائبانہ شادی عقیقہ سالگرہ بھی کرا لیتے ہیں. وہ کیسے؟ فون کر کر کے کہتے ہیں یار تمہارا یار نکاح ہوا ہے میں پہنچ نہیں سکا, تم آ جاؤ یار اسلام آباد غائبانہ نکاح کرا لیتے ہیں. آ جاؤ تمہاری مہربانی, میں بہت ضروری جانا چاہتا ہوں تمہارے نکاح میں. پاکستان ریلوے کا پی ایس او کو دیا جانے والا 2 کروڑ 10 لاکھ کا چیک باؤنس ہو گیا, ڈیزل کی فراہمی رک گئی. شاباش, یہ چیک لینے والوں کو نہیں پتا, ریلوے تو آج کل 1700 کا چیک دے تو وہ باؤنس ہو جاتا ہے, انہوں نے 2 کروڑ کا چیک ہی لے لیا. ہائے ہائے ہائے, ریلوے کا تو اس نشئی والا حساب ہوا ہے جو ہر بندے کو کہہ رہا ہوتا ہے یار 100 روپیہ دے دے تیری مہربانی, نشہ چھوڑوں گا تو تمہیں 100 واپس کر دوں, نشہ چھوڑوں گا تو 100 واپس کروں گا, اور اگر میرا ابا مر گیا تو اس کی جائیداد آئی نہیں ہے 100 کا 1000 واپس کروں. اور اگر غلطی سے کو آگے سے کہہ دینا بھائی تو مینوں 1000 دے دیتا تو میں لے لیا, اچھا چلو اپنے 100 رکھ کے میرا 900 واپس کر. میں تو حیران ہوں, یہ پی ایس او مان کیسے گیا 2 کروڑ 10 لاکھ کا چیک جا, حد ہو گئی ہے. ویسے میرا خیال ہے اب ریلوے والے بہانے لگا رہے ہوں گے کہ بھائی جی چیک اصلی ہے, یہ اصل میں دستخط خراب ہو گئے, وہ بلور صاحب نے ناک میں دستخط کر دی. ویسے تو وہ بولتے ناک میں ہے نا, آج انہوں نے دستخط بھی ناک میں کر دی. انہوں نے نکوں نکل گئے جیسے ہاتھوں نکل گئے. لاہور کے ایک چالاک دکاندار کے خلاف 15,000 کا اندھا طوطا بیچنے پر مقدمہ درج. شاباش, مقدمہ ہی درج ہو گیا جی. چلو اس نے بیچ دیا تھا اندھا طوطا تو مقدمہ درج کرانے والی کون سی ایسی آفت آ گئی تھی؟ تو پہلے اس کی آئی سائٹ ٹیسٹ کرواتا وہ کیا یار, تو چلو کوئی بات نہیں, اندھا تھا تو انہوں نے کون سا اس سے ویگن چلوانی تھی.
बातें ही करवानी होती है ना तोते से, वो कढ़ाई तो नहीं करवानी होती ना। अंधा तो फिर क्या, बल्कि उसको तो महंगा होना चाहिए। अंधा तोता तोता चशम नहीं होगा। और वैसे भी उसकी आगे गिल्ली रोटी रख के उसे कहे मियाँ मिठू चूरी खा, वो बेचारा खाता रहेगा। तो पता नहीं चूरी आजकल फिकी आ रही। तोता अंधा है, पागल नहीं है। चलो यार, पहले थोड़ी अन्नी पड़ी हुई है, अगर किसी बेचारे ने अन्ना तोता बेच दिया तो फिर क्या, इसकी तो मौजें ही और होंगी अन्ने तोते की। इसको तो मालिक कहेगा मियाँ मिठू चूरी खानी हूँ, खवा दे, और मैनू की पता किधर पई है, चूरी ही खवाई। पहले भी एक बंदे ने मैनू किया मियाँ मिठू चूरी खा लै, ना मुराद ने टिशू गिले करके मेरे अगे रखते। और मैं क्या चूरी किहो जी है, मिठी नहीं, कहंदा दादी ਲਈ बनाई सी, ਉਹਨਾਂ ਖਾਦੀ नहीं ते ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ है। और मैं कहा दादी ਨੂੰ तो ਸ਼ੂਗਰ है, मैनू नाल काहदे ਲਈ ਐਵੇਂ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਗੇਂਦ ਵੱਜਿਆ ਅੱਖ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿੱਕੀ ਚੂਰੀ ਖਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਫਿੱਕੀ ਚੂਰੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਾਜਰਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਛੱਡ। ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ, ਦਾਦੀ ਤੇਰਾ ਤੋਤਾ दीवाना, हाय राम दादी को डाले दाना, हाय राम दादी को डाले दाना। एक नई तहकीक के मुताबिक साइंसदानों ने खवातीन के ज्यादा बोलने की वजह दरियाफ्त कर ली। लो, इन्होंने क्या दरियाफ्त करना है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। औरत के ज्यादा बोलने की वजह सिर्फ एक ही होती है, क्या? शौहर। वही बेचारा सुनता है ध्यान से, उसकी और किसने सुनना हो। जिस लड़की के मतलब सारा खानदान सारे रिश्तेदार कहते हो ना हाय हाय इसके मुंह में तो ये बाण ही नहीं है, उसकी शादी करो, अगर शौहर को देख के बोलना बंद हो गई तो मुझे लेकर मार दो। और अगर औरत को कह दो कि तुम बहुत बोलती हो, इस बात का जवाब भी वो पौने घंटे में देती है। वो मशहूर तरीखी लतीफा नहीं सुना हुआ तुमने? कौन सा? खामद एक बेचारा बीमार हो गया ना, तो बीवी उसको लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने सारा उसे चेक किया, खामद को कहा कि भाई जी आप ये उधर बैठे जाए। उसकी बीवी को कहा कि देखें आपका खामद सिर्फ एक ही तरीके से बच सकता है कि इसको टेंशन ना दे, इसके सामने बोले ना। अच्छा। बीवी उठ के चली गई। खामद कहता हाँ जी क्या कहा डॉक्टर ने? बीवी कहती है अरे डॉक्टर ने जवाब देता। अजीजी साहब, साइंसदानों ने खवातीन के दिमाग में एक मखसूस किस्म का प्रोटीन दरियाफ्त किया है जिसकी वजह से वो ज्यादा बोलती हैं। हाँ, और एक खातून के दिमाग में उसकी मिकदार 5 किलो के करीब है। वाह 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 वाह। यानी बीच में दिमाग नहीं होता, सिर्फ वो प्रोटीन ही होता है। और तुम्हें ये पता है कि वो प्रोटीन क्या खाता है? क्या? खामद का दिमाग। साइंसदानों ने अगर प्रोटीन इजाद कर लिया तो उनको कहो दवा करो इस बात को, इसकी दवाई इजाद करो। ये जो ड्रामों की रिपीट टेलीकास्ट का रवाज पड़ा है ना, ये औरतों की गुफ्तगू को देखते हुए पड़ा है। रिपीट गुफ्तगू इतनी करती हैं। आपको याद है 3 साल पहले आपदा के ब्याह पे मैंने आपसे एक बात की थी कि वो जो माजदा है ना, उसके बड़े जेठ की जो छोटी कुड़ी है ना, बड़ी तेज है। उसके बड़े जेठ की छोटी कुड़ी की बात ऐसे सुना रही होती है जैसे अपनी बड़ी कुड़ी की बात सुना रही। और हर औरत बोलते हुए हर आधे घंटे बाद ये जरूर कहती है कि मैंने ज्यादा बोलने की आदत नहीं। बंदा पूछे अगर तुम्हें बोलने की आदत होती तो फिर शौहर काम पे तो ना जाता। जिंदगी में तुम दोनों एक ही काम करते, तुम बोलती और वो सुनता। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज खैर नहीं है। यार पाज जुनैद बहुत टूने किए हैं मैंने, बड़ी मेडिसिन खाई है, मगर मेरा फ्लू नहीं ठीक हो रहा। क्या क्या टूने की है? यार कई टूने की है। वड्डा ताया पिंड से देसी मुर्गा दे के गया था, उसकी यखनी पी है, फिर बनफशा पिया है, जो शानदा पिया है, फिर अपना वो जो है शकील गरारी उसने बताया था कि
اینٹی بایوٹک کوئی لو وہ 2 پتے کھا گئے ہوں آرام ہی نہیں آ رہا. گراری کے کہنے پہ اینٹی بایوٹک کے 2 پتے کھا گئے ہو. شاباشی یار, شکیل گراری باقاعدہ کہ سمجھدار آدمی ہے, گراری اس کا نام ہے. ویسے تو وہ اتنا عقل مند ہے, اپنے گھر کی ٹلی خود ٹھیک کر لی. عزیز صاحب وہ ڈاکٹر بھی ہیں. وہ انسان بڑی مشکل سے ہے, تم ڈاکٹر کی بات کر رہی ہے. تو آپ نے دوائی کھا ڈاکٹر لی. نہیں ہے یار کم از کم اینٹی بایوٹک کے معاملے میں تو تھوڑی سی احتیاط کر لو, کسی ڈاکٹر واکٹر کو دکھا دو یار. یار, تم فیس خود دے دو پھر ڈاکٹر کی, میں جا کے دکھا لیتا ہوں ڈاکٹر کو یار. اچھا اگر فیس سے تمہیں اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو ایٹ لیسٹ پھر اینٹی بایوٹک ہی نہ لو, پھر دیسی ٹوٹکے جو کر رہے ہو کرتے جاؤ پھر. نہیں تو اینٹی بایوٹک کیا ہوتی ہے؟ یار اینٹی بایوٹک اور پین کلرز اور یہ جو قوت بخش ادویات ہیں, ان کا استعمال جو ہے نا سیلف میڈیکیشن کے تحت خود ہی ڈاکٹر بن کے خود ہی استعمال کر لینا, یہ انتہائی خطرناک ہے. ہم ایک میرا خیال 3-4 ماہ پہلے ہم نے پورا سیگمنٹ اس پہ کیا تھا کہ پین کلرز خاص طور پر ہماری صحت کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم آسانی سے بچوں کو بھی دے دیتے ہیں پین کلرز. اینٹی بایوٹک, اب تو معاملہ اینٹی بایوٹک تک پہنچ گیا ہے کہ ایک شخص اینٹی بایوٹک استعمال کرتا ہے, 3-4 دن تک کرتا رہتا ہے, پھر کوئی دوسرا دوست آ کے بتاتا ہے او یار یہ چھوڑ دو اینٹی بایوٹک, یہ نہیں اچھے, وہ میرے چچا کو ہوا تھا, اسی طرح کا نزلہ زکام ہوا تھا, یہی مرض تھا, تو فلاں اینٹی بایوٹک, اور 4 دن کھا کے اینٹی بایوٹک ایک چھوڑ دیا, دوسرا اینٹی بایوٹک دوست کے کہنے پہ شروع کر دیا. اس سے نقصان ہوتا ہے؟ جی ہمارا نقصان ہوتا ہے. یہ دیکھو میری نقلیں اتار, لوگ میری تصویریں اتارتے ہیں, یہ میری نقلیں اتارتے ہیں. ابھی پرسوں میں شادی پہ گیا ہوں, میری لوگوں نے تصویریں اتاری. تمہاری نہیں, تمہاری بھری ہوئی پلیٹ کی اتار رہے تھے. میں تمہیں یہ کہہ رہا تھا ہمارا تو نقصان ہوتا ہے لیکن فارماسیوٹیکل کمپنیز کی چاندی ہو جاتی ہے. اب یہ بتانے کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے کہ یہ سیلف میڈیکیشن جو ہے کس قدر خوفناک کھیل ہے, خاص طور پر پین کلرز اور اینٹی بایوٹک کے حوالے سے. اب اینٹی بایوٹک صرف ایک ڈاکٹر ہی جانتا ہے کہ کس مقدار میں دینی ہے, کتنے دن کے لیے دینی ہے, اور کس مخصوص مرض کے لیے کون سی اینٹی بایوٹک دینی ہے. ہم ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی دیتے ہیں, یار اسی کا کم و بیش ایسا ہی مرض فلاں میرے دوست کو ہوا تھا تو یہ اینٹی بایوٹک لی تھی. اینٹی بایوٹک ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور یہ جو پین کلرز ہم دھڑا دھڑ لے لیتے ہیں. اب میں چند دن پہلے ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور وہ پین کلرز لینا شروع کر دیتا ہے اور ایکسیڈ کر جاتا ہے اپنی لیمٹ, تو اس کو فالج ہونے کا 4 گنا زیادہ خطرہ ہے. اب بس یار, مگر پھر ہم لوگ کیا کریں؟ نہیں ٹائم نہیں کسی وقت ہوتا, یا کسی وقت پیسے نہیں ہوتے, تو پھر بندہ آپ ہی کر لیتا ہے اپنی میڈیسن. اچھا میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں کہ صرف یہ پاکستان کا المیہ نہیں ہے سیلف میڈیکیشن, بلکہ انٹرنیشنل جرنل آف فارماسیوٹیکل کی ایک رپورٹ کے مطابق 6 بڑی وجوہات ہیں جو سیلف میڈیکیشن کو پروموٹ کرتی ہیں. اس میں جو نمبر 1 ہے وہ انسان کی مصروفیات ہیں, اور دوسرے نمبر پر ڈاکٹر کی فیسیں, اور تیسرے نمبر پر جلد آرام, کہ میں بس جلدی سے کھا لوں گا جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں گا. اور چوتھی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ دیسی علاج پر یقین, الٹرنیٹیو میڈیسن, یعنی یہ کہنا کہ جناب یہ ایلوپیتھک علاج نہ کروانا, یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے, اس کی جگہ فلاں دیسی ٹوٹ کا استعمال کر لو. اور 5ویں بڑی وجہ فیملی سپورٹ نہ ہونا, یعنی پوری دنیا میں ایک دوسرے کو اچھا مشورہ دینے والے یا اپنے ایک فیملی ممبر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے والے لوگ نہیں ہیں. اور 6ٹھی وجہ جو ہے وہ معذوری ہے, یعنی معذور لوگ جو ہیں وہ بیچارے ڈاکٹرز تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے. اللہ معاف کرے. نہیں, ایک دوسرے کو بتاتے بھی رہتے ہیں ہم لوگ تو, مگر نہیں باہر جاتے. مجھے تو ایک دفعہ ڈاکٹر ارشد چوہان صاحب نے خود ہی میڈیسن کھانے پہ اپنے کلینک کے گیٹ پہ کان بھی پکڑوائے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ سکوٹر کی چابی ادھر رکھو, یہ پکڑو چھنا اور مزانگ سے دہی لے کے آؤ, پیدل جاؤ. 2-3 سزائیں انہوں نے مجھے دی کہ آئندہ دوائی نہ خود کھانا, مگر میں پھر کھانا شروع ہو. یہ فینومینا گلوبل ہے, انٹرنیشنل فینومینا ہے, بلکہ یو ایس نیشنل لائبریری آف میڈیسنز کی ایک رپورٹ ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں مجموعی طور پر 47% لوگ جو ہیں وہ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, 47%. اور اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, اور نمبر 1 جو ملک ہے وہ ساؤتھ افریقہ ہے, جہاں پر 14% لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں. امریکہ میں 13% ہے, اور کینیڈا میں 11% ہے. حالانکہ اس میں پاکستان, ہندوستان اور تیسری دنیا کا کوئی ملک شامل نہیں کیا گیا. اگر اس رپورٹ میں ان ملکوں کو بھی شامل کیا جائے تو میرا خیال ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 60% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. سر اس ساری ڈسکشن کا تو یہ مطلب ہوا نا کہ ایک گولی بھی آپ خود نہیں کھا سکتے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. سیلف میڈیکیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ
ایک ڈسپرین یا ایسپرین کی گولی بھی نہیں کھا سکتے. سر درد ہو رہا ہے آپ ٹیبلٹ استعمال کر لیں, پیٹ درد ہو رہا ہے آپ کر لیں, لیکن زیادہ مدت تک کے لیے اس کو کنٹینیو کرنا کسی بھی پین کلر کو, اگر روز سر درد ہو رہا ہے تو روز آپ پین کلر کھا کے سو جائیں, یہ غلط ہے. اب اس کا چیک کرانا چاہیے کہ کیوں سر درد ہو رہا ہے, وجہ بھی تو بیان ہو رہا ہے. اب ایک ڈاکٹر صاحب کی سوانح عمری میں پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ماں باپ اپنی 9 سال کی بچی کو روزانہ ایٹیون کی گولی دے رہے تھے, نشے کی گولی پہ لگایا ہوا تھا, خود کھاتے رہے ہوں گے اور بچی کو بھی لگا دیا. اچھا, اس حوالے سے اسکول آف فارماسیوٹیکل سائنسز کی ایک رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 70 کی دہائی سے پہلے, 70s سے پہلے سیلف میڈیکیشن کا رجحان انتہائی کم تھا, خاص طور پہ ایلوپیتھک. یا تو لوگ دیسی علاج کر لیا کرتے تھے, لیکن جب وہ ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کرتے تھے تو وہ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیا کرتے تھے. لیکن اب اس رجحان میں اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ادویات کی پبلسٹی کی جاتی ہے مختلف چینلز پر, رسائل و جرائد میں, جب کوئی شخص پبلسٹی یعنی اشتہار دیکھتا ہے کسی دوائی کا تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے یہ فوائد ہیں, یہ نقصان ہے, اس کا وہ لیفلیٹ پڑھ لیتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں تو خود ڈاکٹر ہوں, میں خود دیکھ لیتا ہوں. سر آپ لیفلیٹس کی بات کر رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ جا کر جب لوگ سرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم ڈاکٹر بن گئے. ہاں اب تو یار یہ ریڈیو پہ, ٹیلی ویژن پہ کئی ایسے چھوٹے چھوٹے چینل ہیں جس پہ آگے ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, حکیم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی تڑا تڑ لوگوں کی کالے لے رہے ہوتے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ گوڈیوں میں پیڑ ہے اور میرے جناب آنکھوں کے سامنے چٹا اندھیرا آتا ہے. اچھا حکیم صاحب کیا جواب دیتے ہیں بھلا؟ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ لو بھائی جی یہ جو بات آپ نے کی اور جو بیماری آپ نے بتائی ہے, اس طرح کے میں 7-8 مریض پہلے ہی ٹھیک کر چکا ہوں, آپ فکر نہ کریں, آپ کی کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے, اس کا علاج ممکن ہے اور اللہ کے فضل سے میرے ہاتھ میں ہے. آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ جناب میرے مطب پہ تشریف لائیں, انشاءاللہ میں آپ کو 3 دن کی خوراک دوں گا تو آپ کا یہ جو آنکھوں کے سامنے چٹا نہیں رہا تھا یہ کالا ہو جائے گا. اور اگر حکیم صاحب سے کوئی پوچھ لے کہ شفائی یاب ہونے والے 6-7 مریضوں کا ایڈریس بھی بتا دیں تو کیا بتاتے ہیں؟ یہ آپ ایسے کریں جی, آپ مجانگ چنگی سے پرے جین مندر کی طرف جائیں تو کھبے ہاتھ میانی صاحب ہے, ادھر یہ 6 کے 6 مریض میرے ادھر آج کل قیام پذیر ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. جی صاحب اپنی پٹاری میں سے مخبریاں نکالیں. ڈش 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 یہاں سے چوٹ تو نہیں لگی؟ خدا کے لیے اپنا آئی ڈی کارڈ دیکھ کے حرکتیں کیا کرو یار, تم یہ ڈش کے لیے کو بندہ ہی رکھ لو. لا جناب, جو پہلی مخبری سنا رہا ہوں, دل جلانے کی بات کرتے ہو. لا جی, جو گورنر پنجاب ہے احمد محمود صاحب آ گئے ہیں, چونکہ نئے گورنر تعینات ہو چکے ہیں. جی یرداری صاحب کو انہوں نے اپنی پروگریس تو دکھانی ہے, کچھ نہ کچھ تو کریں گے پاجنا پیپل پارٹی کے لیے. مخبر میرا یہ کہتا ہے کہ جنوبی پنجاب سے وہ 30 شخصیات جو سیاست سے تعلق رکھتی ہیں اور ان میں نامی گرامی بندے بھی ہیں اور زیادہ تر کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے, وہ 30 بندے لے کے تو پرسوں یرداری صاحب کی طرف گئے ہوئے تھے. یرداری صاحب کو ملا کے آ گئے ہیں وہ کہ جناب یہ بندے ہیں جو میں نے اکٹھے کیے ہیں اور یہ اب انشاءاللہ پیپل پارٹی میں آ جائیں گے. ہائے ہائے, مخبر کہتا ہے یہ اگر وہ 30 بندے چلے گئے پیپل پارٹی میں, سیاست میں بڑا بڑا طوفان آئے گا, خاص طور پہ پنجاب میں. کر رہے ہو, 30 بندے کو تھوڑے تھوڑی ہوتے, 2.5 درجن ہوتے ہیں, 2.5 درجن. 12 دونا 24 اور 6 اوپر ہے, 2.5 درجن کنوں لے کے شاپر میں ڈالو تو شاپر پار جاتا ہے, کئی دفعہ تو شاپر پاڑ جاتا ہے, اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. ڈش ڈش ایسا یہ ڈش ہلکا سا ٹھلا ہوا ہوا, یہ تو اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے. دھیان کریں نا جی صاحب. لا جی, دوسری مخبری یہ ہے کہ فلسطین کے صدر
محمود عباس صاحب پچھلے دنوں اسلام آباد آئے ہوئے ہیں. اب جب کوئی صدر آتا ہے تو وہ بینر لگائے جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر ویلکم کے, اور ان کی شان میں کلمات لکھے جاتے ہیں بینروں کے اوپر ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے. اور یہ سارا کام جو ہے یہ بیوروکریسی کرتی ہے, افسران کرتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے 100% پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. بیچ میں سارے ایجی جیسے ہی ہوتے ہوں گے, انٹیلیجنٹ لوگ, بالکل ان پڑھ تو نہیں ہوتے ہوں گے. لو جی, یہ جتنے بھی بینر محمود عباس صاحب کی شان میں اور خوش آمدید میں اسلام آباد میں لگے تھے وہ عربی زبان میں لگے تھے. صحیح. اور جس نے وہ عربی لکھی ہوئی تھی اس نے سارے بینروں کے اوپر پاسٹ ٹینس استعمال کیا ہوا تھا, یعنی ماضی کی گفتگو کی ہوئی تھی. ہم اپنے پیارے دوست صدر محمود عباس کو ویلکم کہہ رہے تھے. جناب محمود عباس صاحب, آپ کے اسلام آباد آنے کی ہمیں خوشی ہوئی تھی. یہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے. عزیزی جیسے پڑھے لکھوں کا ظاہر ہے, خود ہی تم نے آپ نے خود کہا ہے. یہ نہ اب آپ کہہ کے پھنس گئے. اپنی بات پہ قائم تو رہو نا. عزیز صاحب آپ کہہ کے پھنس گئے. اسی طرح بالکل اب عرب ممالک کے جو سفارت خانے ہیں ان میں پاکستان کا بہت چھٹا لگ رہا ہے. اچھا, تمہیں یاد ہے بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ غالباً شاید میں نے شو میں بھی سنایا تھا, اور اس وقت بھی بہت مشہور ہوا تھا. مشرف دور میں جمہوریہ چیک ریپبلک کے سربراہ جو ہیں وہ اسلام آباد تشریف لائے تھے. تو اسی طرح کے کسی بیوروکریٹ نے, پڑھے لکھے بیوروکریٹ نے, ظاہر ہے کہ وہ فلیگ بنانا تھا, ایک طرف پاکستان کا فلیگ اور ایک طرف جمہوریہ چیک کا فلیگ لگانا تھا. تو انہوں نے انٹرنیٹ پر غالباً یہ کوشش کی ہوگی, چیک کیا ہوگا کہ چیک فلیگ, پاکستان فلیگ اور چیک فلیگ. اب چیک کے وہ سپیلنگ انہوں نے لکھے ہوں گے CHECK, چیک فلیگ. اب چیک فلیگ کہتے ہیں جب گاڑیوں کی ریس شروع ہوتی ہے تو جو جھنڈی لہرائی جاتی ہے اس فلیگ کو بھی چیک فلیگ کہا جاتا ہے فراری میں. بالکل. اچھا, اب انہوں نے وہ چیک فلیگ وہاں سے لیا, وہ سفید اور سیاہ خانے بنے ہوتے ہیں اسی طرح سر. ہاں بالکل اسی طرح, سفید اور سیاہ خانے کی چیک فلیگ ہے. اور پورے اسلام آباد میں پاکستان اور جمہوریہ چیک کا جو تھا وہ چیک فلیگ, پورے اسلام آباد میں وہ جھنڈے لگے ہوئے تھے. آج بھی انٹرنیٹ پہ دیکھے جا سکتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں کہ ایک غلط سپیلنگ نے مجھے جھنڈے سے جھنڈی کر دیا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آئے روز کی ہڑتالوں اور PIA کی حالت زار پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے پائلٹ جناب MP باجوہ. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام جناب, ذرا سپیڈ مار لیں جلدی سے, پھر کہیں یہ نہ ہو کہ میرے بغیر ہی فلائٹ نکل جائے. آپ کے بغیر کیسے فلائٹ جا سکتی ہے بھائی؟ یہ PIA ہے, کوئی نہ ملے تو وہ کنٹین پہ بیٹھے ہوئے کسی بندے سے کہہ سکتے ہیں میاں بعد میں آ کے کھانا اڑا لینا, پہلے جہاز اڑاؤ. اچھا, اتنا رسک لے لیتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی رسک والی کون سی بات ہے, جہاز کوئی بھی اڑا سکتا ہے, اوپر کون سا رش ہوتا ہے, یا وارڈن کھڑا ہوتا ہے کہ اس نے کاغذ چیک کرنی ہے. جہاز بس ایک دفعہ اڑ جائے تو پھر اڑتا رہتا ہے, بس اڑانا ہی اسے کام ہے, زور سے کرنا ہی کام ہے. اچھا, فلائٹ کتنے بجے کی آپ کی؟ فلائٹ کا ٹائم تو میرا 9 بجے کا تھا جی, مگر تھوڑی سی پرابلم آ گئی تھی اس لیے میں آ گیا. پھر میں نے کہا میں انٹرویو دیا آتا ہوں آپ لوگوں کو. اچھا, پرابلم کیا تھی؟ وہ اڑنے سے کچھ دیر پہلے میں نے پیٹرول والی ٹینکی دیکھی, خشک, اتنی خشک میں نے یا PIA کے جہاز کی ٹینکی دیکھی یا کرینہ کپور کا سر دیکھا. اس میں اتنا ہی پیٹرول تھا جتنا پاکستان کے خزانے میں مال پڑا ہوا. اچھا, ویسے تو میرا اتنا تجربہ ہو گیا کہ تھوڑا بہت بھی پیٹرول ہو تو اڑتے ہوئے جہاز کو بھی تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اس کی ٹینکی پہ ہاتھ مار کے نکل جاتا ہوں. باجوہ صاحب, یہ جہاز ہے کہ موٹر سائیکل ہے؟ اسلام آباد تک تو پہنچ ہی جاتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے جو اسلام آباد پہنچ جائے وہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے. اب ایسے بھی میرا کافی تجربہ ہو چکا ہے, اب تو میں اللہ کے فضل سے سارا جہاز سنبھال لیتا ہوں. سٹاف کی کمی کی وجہ سے لیڈیز آواز میں اناؤنسمنٹ بھی خود ہی کر لیتا ہوں. جی جی, بس ایک دفعہ پکڑا گیا ہوں. اچھا,
ہاں وہ اناؤنسمنٹ کر رہا تھا لیڈیز آواز میں, بیچ میں کھانسی آ گئی. آواز لیڈیز تھی, کھانسی مردانہ تھی, پکڑا گیا بس. اب تو جنید صاحب یہ پی اے جن حالات میں سے گزر رہی ہے, بڑا بڑا عجیب تجربہ ہو چکا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. پیٹرول کی اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ کیا کہیں آپ. اب تو 1.5 لیٹر والی بوتل میں بھی پیٹرول منگوا لیتے ہیں. جی ہاں, ایک دفعہ میں نے 1.5 لیٹر والی بوتل میں پیٹرول منگوایا, پیٹرول ایم ڈی صاحب کے آفس میں چلا گیا اور کولڈ ڈرنک ان کی میرے پاس آ گئی. میں نے وہ جہاز میں ڈال لی, ادھر وہ پیٹرول انہوں نے اڑا لیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارا دن ایم ڈی صاحب ایئرپورٹ پہ گھوم کرتے پھرتے اور جہاز ڈکار لینا شروع کر دیتے, مگر یقین مانیے کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ پی آئی اے کی اپنی خریداری تھی, دونوں ہی جعلی تھی. نہ ہی ایم ڈی صاحب کو پیٹرول پینے سے کوئی فرق پڑا, نہ ہی جہاز کی ٹینکی میں کولڈ ڈرنک ڈالنے سے جہاز کی بدہضمی دور ہوئی. اس حال کو پہنچ گئی ہے پی آئی اے بس یہ چند میرے جیسے بے وقوفوں کی وجہ سے. ورنہ پی آئی اے ایسی ایئر لائن ہوا کرتی تھی کہ یہ جو آج بڑی بڑی انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں, وہاں پہ ہمارے تربیت یافتہ لوگ ہی کام کر رہے ہیں آج تک. بالکل. اب وہ ساری ایئر لائنیں تربیت یافتہ ہو گئی ہیں, ہم حواس باختہ ہو گئے ہیں. پائلٹ بیچارے کو چکر چڑھے تو وہ اسلام آباد کی فلائٹ لاہور اتار لیتا ہے, اگر پاؤں بلیاں چڑھیں تو کراچی کی فلائٹ بیچارہ پشاور اتار لیتا ہے. آپ نے بھی کبھی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے؟ جی, مگر میں نے تو ضرورت کے تحت ایسے نہیں. کیا ضرورت؟ میں حواس باختہ ہو کے نہیں ایسا کام کرتا, ضرورت کے تحت کر لیتا ہوں. کیا ہوا تھا؟ دبئی سے ایک دفعہ لاہور آنے کی بجائے میں نے پشاور اتار لی تھی فلائٹ. چپل کباب کھانے کو جی چاہ رہا تھا. اچھا. پشاور ایئرپورٹ والوں نے مجھے کہا بھائی کدھر, میں نے کہا جی ادھر. پکڑا نہیں تھا میں نے جانا, راستے میں ہی سواریوں کو شک ہو گیا. کیسے؟ بس اناؤنسمنٹ میرے منہ سے غلط نکل گئی. میں نے کہا ناظرین ابھی تھوڑی دیر بعد ہم نمک منڈی میں اترنے والے ہیں. بس ذہن میں پھنسا ہوا تھا کہ نمک منڈی جا کے ابھی میں نے چپل کباب کھانے ہیں, وہ منہ سے نکل گئی. مائی گاڈ, آپ جیسے لوگ اس فیلڈ میں آ کیسے گئے ہیں؟ ایسے کیا مطلب؟ نعرے مار مار کے. اور کیسے؟ میرے ماموں ہیں ایم این اے. اچھا. جی, ان کے جلسے جلوسوں میں الیکشنوں میں میں نعرے وارے مارتا رہا ہوں. 2500 پوسٹر میں نے ان کا لگایا اکیلے. اچھا. لیوی پکانے کا بھی بڑا اچھا تجربہ تھا. میں نے کہا ماموں دیکھو, ان 2 ہاتھوں نے آپ کے 2500 پوسٹر چسپاں کیے ہیں. اب میں نے بی اے کیا ہے, مجھے بھی کہیں چسپاں کرے. اچھا. یا ایف آئی اے یا پی آئی اے. اچھا, آئیے ضروری ہے. ہاں, ماموں کہنے لگے تمہاری ماں کی بھی کال آئی ہے. اچھا. وہ تو کہہ رہی تھی کہ اس کو کہیں قسطوں پہ رکشا لے دو. میں نے کہا ماموں یہ نہ کرو, کہیں ایف آئی اے یا پی آئی اے. بس پھر انہوں نے مجھے پی آئی اے میں بھرتی کروا دیا. ایز کنڈکٹر بھرتی ہوا تھا. 6 مہینے کنڈکٹر کے طور پہ گیا ہوں ساتھ. جہاز تو میں آگے پیچھے کر ہی لیتا تھا تھوڑا بہت. پیچھے کر دیتا, کیا مطلب؟ بس ایک دفعہ پی آئی اے والوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی. ہر دوسرے دن تو ہڑتال کر دیتے. ایئرپورٹ والے کہنے لگے استاد بتا اڑا لے گا. میں نے کہا بھئی آگے پیچھے کر لیتا ہوں, اڑا ہی لوں گا. بس وہ دن گیا اور آج کا دن آیا جنید صاحب, اڑا رہا ہوں جہاز بھی اور پی آئی اے بھی. ہم نے سنا ہے کہ صرف پائلٹس کی موجیں لگی ہوئی ہیں پی آئی اے. جی بالکل, پی آئی اے میں صرف پائلٹ ہی ہیں جو کھاتے پیتے گھرانے والے ہو گئے, ورنہ جو باقی لوئر سٹاف ہے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ان کی حالت تو ایسی ہو گئی ہے جیسے 2-3 ہفتے فریج میں سالن رکھ دے تو نہیں بیچارہ بالکل سوکھ سڑ جاتا. 20 سال ہو گئے ہیں, نہ ان کی پرموشن, نہ کوئی تنخواہ بڑی, نہ یہ بھی کچھ تنخواہیں بڑی ہیں, ورنہ ان کی تو حالت اتنی پتلی تھی جیسے جیل کی دال نہیں ہوتی, اتنی پتلی تھی. اچھا جی, کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ صرف پائلٹ کی تنخواہ بڑھتی ہے؟ ہڑتال. اور کیا وجہ ہونی ہے بھئی, جب ہڑتال ہو جاتی ہے تو پھر جہاز کون اڑائے گا؟ یہ وہ جہاز تو نہیں نا جن کو پیچھے سے پھونک مار کے اڑا لیتے, یہ تو پائلٹ نہیں اڑانے ہیں. اور پائلٹ جب ہڑتال کرتا ہے تو ساری پی آئی اے ہل جاتی ہے. اس ملک کے اندر عزت بڑھانے کے لیے صرف ہڑتال ہی ہے. اور جو شخص یہاں پہ ہڑتال نہیں کر سکتا نا, وہ تو مداری کے جمہورے جیسا ہوتا ہے.
सारी मेहनत भी वो करता है और पैसे मदारी ले जाता है। अच्छा भाई साहब ये फरमाए कि इस क्राइसिस से पीआईए को निकालने का कोई रास्ता है? जी, यहाँ से सीधा होके आगे से दाएं हो जाएं। मैं तो इधर से ही आया हूँ। मैं संजीदगी से पूछ रहा हूँ। जी जी, पीआईए क्राइसिस से निकल सकती है। कैसे? अच्छा, सिर्फ 3 चीजों का खात्मा कर दो। नंबर 1 करप्शन, नंबर 2 नाजायज भर्तियां, नंबर 3 सियासी मदाखलत। ओ ये 3 चीजें अगर खत्म कर दें तो पीआईए ठीक हो सकती है। वरना मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि बहुत जल्द वड़ाइश त्यारे वाले पीआईए को ऑफर करने वाले हैं। ये जो बसें नहीं चलाते, उनकी ऑफर आ जानी है कि भाई जी तुहाडे ते किसी काम दे नहीं जहाज, सानू दे दियो, असीं सड़कों सड़की पा लेंगे। नाज़रीन ये था हस्बे हाल, खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। पी आइए, आओ कुछ खा पी आइए।